वेलकम बैक सामीन। अब आपके साथ हम कुछ बातचीत करेंगे अरशद शरीफ की वालिदा ने जो चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है उसके हवाले से। इमरान खान की लॉन्ग मार्च जो हकीकी आज़ादी के लिए है उसके बारे में, उसकी कुछ तफसीलात, इमरान खान के अहम बयानात और चीफ जस्टिस के अहम बयानात, और इसके अलावा जो मीडिया के हवाले से कुछ बात करेंगे, और जो गवर्नमेंट की और इदारों में से कुछ लोगों की जो इस लॉन्ग मार्च के प्रेशर में आकर जिस किस्म की भी कह लीजिए कि जो कार्रवाइयाँ हैं और कुछ प्लानिंग है और वो खौफ ज़दा होकर जो रिएक्शंस हैं उसके बारे में, और ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से, चैनल्स और उन सहाफ़ियों के हवाले से कि जो सहाफ़त को कारोबार समझते हैं, उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने लाएंगे, उस पे बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामीन, अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ जस्टिस से हाई पावर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरे बेटे अरशद शरीफ ने आपको भी 12 जुलाई को ख़त लिखा था। ये उन्होंने अपने ख़त में कहा है, और उन्होंने ख़त लिखकर ये बताया था अरशद शरीफ ने कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। आप मेरे बेटे अरशद शरीफ की शहादत के ख़िलाफ़ हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दामात का नोटिस लें और यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाएं। उन्होंने कहा, लिखा है कि हुकूमत ने इसके खिलाफ मुल्क भर में कई झूठे मुकदमात कायम कर रखे थे, जिनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और जब वो दुबई चले गए पाकिस्तान छोड़कर, तो हुकूमत ने दुबई की इंतज़ामिया पर दबाव डाला, जिसकी वजह से उन्हें दुबई को छोड़ना पड़ा, और उसके बाद वो कीनिया चले गए, जहां 2 महीने के बाद उनको मर्डर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन जो बनाना हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर करता है। दूसरी जानिब इमरान खान ने अरशद शरीफ केस की तफ्तीशी कमीशन में बयान देने पर रजामंदी का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि अगर कमीशन ने तहकीकात के लिए बुलाया तो ज़रूर जाऊंगा, और बल्कि शीरी मज़ारी और मुराद सईद भी कमीशन में बयान देने के लिए जाएंगे। इससे पहले इमरान खान ने भी गुजरांवाला जलसे में चीफ जस्टिस को मुखातिब किया था और कहा था कि मैं अवाम की मौजूदगी में आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इंसाफ कायम कीजिए। गो कि उनकी टोन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अगर आप इंसाफ कायम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए इंसाफ कौन कायम करेगा? शहरियों पर जुल्म जबर को आप इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएगा? सेनेटर स्वाति को घर से उठाया जाता है, उनके बच्चों के सामने उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके घर से वो कैमरे भी उतार कर ले जाए जाते हैं, फिर उनको वहां ले जाके किसी और के हवाले करते हैं, उनके कपड़े उतार कर उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनकी तस्वीरें बनाई जाती हैं, उन पे हंसा जाता है। और उन्होंने कहा कि एफआईए जो घर से कैमरे उतार कर ले गई कि भी इनकी हरकत जो है वो रजिस्टर ना रह सके, तो ताकि सबूत गायब किए जा सके। और फिर उन्होंने एक जुमला बोला जो उनके अंदर का एक मासूम सा इंसान है, मासूम सा बच्चा है, उसके अंदाज में, कि इनसे कहें कि वो हमारे कैमरे वापस करें। तो इस वक़्त, ऐसे वक़्त में वो बड़े स्वीट और बड़े मासूम से लगते हैं। वो अचानक उसमें अपनी इतनी जारहाना गुफ्तगू में वो एक ऐसा मासूम सा जुमला बोल देते हैं। गो कि बात तो सही है कि वो कैमरे वापस करें, और लेकिन उन्होंने जिस अंदाज़ में चीफ जस्टिस को कहा है कि इनसे कहें कि वो हमारे कैमरे वापस करें, वो बहरहाल बड़ा एक ऐसा था कि एक मासूम बच्चा बात करता है। और इमरान खान एक बहुत मासूम इंसान है। वो क्लेवर अंदाज़ में चीज़ों को नहीं सोचते और ना डील करते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने पे यकीन करते हैं, और ये तय है बात दुनिया में कि स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने वाले ही दुनिया का भी भला कर सकते हैं और बेहतरीन काम भी सरअंजाम दे सकते हैं, और वो काम हो सकते हैं जो दुनिया में यादगार रहते हैं। कभी ये जो ज़्यादा चालाकी और मकारी से जो काम किए जाते हैं, इनकी उम्र बहुत कम होती है और इनको कोई याद ना मोहब्बत से रखता है, और इनके अंजाम भी हमेशा अजीबो-गरीबी होते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने उनकी शहबाज गिल की भी बात की, उनके तशद्दुद के हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें इंसाफ कौन दिलाएगा? अरशद शरीफ की शहादत का इंसाफ, हर शहरी के हुकूक और उनके लिए इंसाफ कायम कौन करेगा अगर आप नहीं करेंगे? और फिर उन्होंने अवाम को मुखातिब करके कहा कि जब तक इंसाफ कायम नहीं होता, तब तक समझें कि आज़ादी नहीं होती। यानी आज़ादी का मतलब है कि
इंसाफ कायम किया जाए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी एक बयान में कहा कि जो कुछ 25 मई को हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने, ये एक बड़ी स्ट्रांग बात है, जो कि दुनिया जहान की अदालतें ऑलरेडी कह चुकी हैं। उनके बकायदा उसमें लिखा हुआ है, उनके जो जहाँ आइन लिखा होता है उसके साथ, कि ये जो कोर्ट्स हैं इनको इस बात से इनको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इनको इस बात इतनी फ्रजाइल नहीं होनी चाहिए कोर्ट्स या अदालतें या ये जो निज़ाम है इसका इंसाफ का, इसको जस्टिस सिस्टम को इतना फ्रजाइल नहीं होना चाहिए कि वो लोगों की तनकीद से मुतासिर हो जाए। अगर वो मुतासिर होगा और इसको समझेंगे, हद तक इज्जत समझेंगे, तो ये उनके ऊपर सवाल उठाएगा कि क्या वो, क्योंकि उनके पास बहुत पावर है इंसाफ कायम करने के लिए। सबसे बड़ी जो इंसाफ कायम करने की जो ताकतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों के पास होती हैं इंसाफ कायम करने की। तो उनको जब सब कुछ मुयस्सर है तो उनको इसमें ये कमजोर तरीके नहीं अपनाने चाहिए कि हद तक इज्जत हो गई है, ये हो गई है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे किसी को वो इंसाफ ना मिला हो जिसका वो हकदार हो, क्योंकि एविडेंस भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो उसकी बजाय अपनी जो कारकर्दगी है उसको मजीद बेहतर ऐसे बनाना चाहिए कि अवाम के साथ लोगों के साथ आपका ट्रस्ट का रिश्ता बिल्ट हो और लोगों को इस पे पूरा यकीन हो कि आप इंसाफ फराहम करते हैं। बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है। तो उमर समझती हूँ कि जस्टिस बंदयाल ने भी ये बात करके एक बड़ी स्ट्रांग बात की है। अब इस पे अमल भी होना चाहिए और पाकिस्तान से इस बात को ख़त्म करना चाहिए कि कोई शख्स अदालत के बारे में तनकीद नहीं कर सकता। किसी भी इदारे के बारे में किसी भी इंसान को तनकीद करने का भी हक होना चाहिए, और उस तनकीद को बर्दाश्त करने की का ज़र्फ भी होना चाहिए, और उस तनकीद के लिए बेहतरी लाने का तरीका कार ढूंढना चाहिए। इसी तरह मुल्क बेहतर होते हैं, इसी तरह कौमें बेहतर होती हैं, इसी तरह इंसान सीखता है। जब दोस्त भी आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उससे लर्न करते हैं। आप खफा होकर बैठ जाएं तो भाई आपकी दुरुस्तगी कौन करेगा? आप अपने अंदर जो मर्जी एक्शंस करते रहें और बाकी लोग आपको अगर तनकीद करें आप खफा हो जाएंगे, ना करें तो फिर आप बेवकूफ़ बने रहेंगे। तो ये तनकीद तो ये जो मुस्बित तनकीद होती है, जायज़ तनकीद, ये बहुत ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ चूँकि तनकीद का कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ तो हमारी ईगो इतनी बड़ी है, क्योंकि हम में शायद दुरुस्तगी लाने की इतनी ना तो हिम्मत है और ना हम दुरुस्तगी, या ना शायद हमारा इतना कैलिबर है पाकिस्तान में, समझती हूँ सबका, कि उसमें उनको लगता ही नहीं कि वो मज़ीद वो कोई बेहतरी ला सकते हैं, तो वो डरा धमका के चुप करा देते हैं। या फिर वो इतने सुस्त है, या फिर करप्शन इन्वॉल्व हो जाती है कि भी वो अपनी करप्शन के ऊपर आवाज नहीं चाहते। तो इसके अलावा और कोई बात नहीं होती, बात उसूल की होती है और बात उसको जायजा लेने की होती है, और आप जायजा ले तो इसके अलावा और कोई हकीकतें नहीं होती। वरना जो जायज, इमरान खान को कभी कोई इतराज नहीं होता उस पर कोई तनकीद करे। आज तक मैंने उसको, उसके चेहरे पे नागवारी नहीं देखी जब उसके ऊपर तनकीद की जाती है। बड़े आराम से उसको वाजे करता है। फोन कॉल्स पे जब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो फोन कॉल्स लेता था आम शहरियों की, तो उसके ऊपर अक्सर लोग कोई ना कोई तनकीद करते थे, तो वो उसको गौर से सुन के फिर वो उसको बड़ी तफसील से यूं बताता था, जैसे एक बुजुर्ग बताता है कि बेटा ये बात है, बेटा ये बात है। वो अपनी सारी अपनी अभी और वो भी सब बता के, उसको कभी कोई परेशानी, बिकॉज ही वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज, और वो चाहता था कि इसमें बेहतरी पैदा हो, और जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तो बेहतरी कैसे लाएंगे? अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान ने ऐलान किया है कि इनकी हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च ज़रूरत पड़ने पर 10 माह तक जारी रह सकती है। अगर इलेक्शन करवाने में 10 महीने भी लग गए तो वो मार्च जारी रखेंगे। पाकिस्तानी उन्होंने बहुत गुस्से से ये कहा कि पाकिस्तानी कौम को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, और उन्होंने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि वो हमें, यानी चूंकि वो अपने आप को अवाम का एक हिस्सा समझते हैं, उन्होंने कभी अपने आप को इशराफिया में शामिल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इशराफिया की कमज़ोरियों से, ईगो से, उनकी करप्शन से, हर शय से वाकिफ़ हैं, ज़्यादतियों से। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम को हम लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है और हमें ये मंज़ूर नहीं है, गुलामी नामंज़ूर है। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लोग और ये जो वज़ीर आज़म है ये हमें शर्मिंदा करते हैं, बाहर जाते हैं भीख माँगते हैं। फिर उन्होंने वो एज़ यूजुअल वीडियो सुनवाई, और वो अक्सर सुनवाते हैं, और तकरीबन हर जगह ही सुनवाते हैं, और उससे लोगों को वो ज़ुबानी याद हो गई, और वो बहरहाल एक सच है, और बहुत ही अजीबो-गरीब सा सच है। और उसके साथ फिर उनकी और वीडियोज़ हैं जो बड़ी अजीबो-गरीब है, कि जब वो आए थे
اس کے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل، تو ان پتہ نہیں اب انہوں نے بازو کی کتنی تھراپیز کروائی ہوں گی، پھر ان کے کندھا بھی میرا خیال ہے شاید اتر گیا ہوگا، اس پہ تھپکیاں دے دے کے انہوں نے تھپک تھپک کے، ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا، پھر ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر جہاز ان کو پکڑ کے چڑھا رہے ہوتے تھے، اور پھر اور تو اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جو امداد ہمیں ملے گی ہم اس کو بڑی سچائی کے ساتھ انہی لوگوں پہ خرچ کریں گے۔ بھئی یہ بات تو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اگر آپ نے سچائی سے کرنا ہے تو آپ کو اتنی ایکسپلینیشن اور جسٹیفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دل میں چور ہوتا ہے تو انسان ایسی باتیں کرتا ہے۔ پھر انہوں نے جب وہ رشیا کے پیوٹن کے ساتھ جب بات کرنی تھی تو وہ ظاہر ہے ان کو تھوڑی چاہیے تھی اس کی ٹرانسلیشن، تو انہوں نے اس کو کان میں جب لگایا اپنے مائکرو فون کو تو ان سے لگ نہیں رہا تھا، پھر انہوں نے جو جو ہیڈ فون تھا، پھر انہوں نے اس کو کسی کو کہا بھائی کوئی میری مدد کر دے، تو خیر اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے اگر کہہ دے مدد کر دے، مگر جس انداز میں کہا پھر وہ ان کے کان میں لگایا وہ پھر گر گیا۔ تو بھئی یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جب آپ کسی ملک کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، یہ سب بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے لائک چیزوں کو آپ پریزنٹیبل ہوں، آپ چیزوں کو صحیح طرح سے کرنا جانتے ہو، نہیں تو آپ ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ، لیکن چونکہ ہمارے ہاں تو جو ہمارے ادارے ہماری اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ وقتی طور پر ان کو جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ملتا ہے، جو سب سے زیادہ ڈفر ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ان کے کہنے پہ سر جھکا کے ایک گدھے کی طرح چل سکتا ہے، یا موافقت کے ساتھ چل سکتا ہے، یا آپس میں باہمی یو نو طے شدہ پروگرامز پہ چل سکتا ہے، یہ اس کو لے آتے ہیں اور پھر اس کو بٹھا دیتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر وہ گدھے کی طرح جو بھی ہے وہ سب ابھی ہم یہی کچھ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی کام تو کچھ نہیں ہو رہا، تمام لوگ مل کر صرف اور صرف ایک بات میں مصروف ہیں، عمران خان یہ، عمران خان وہ، عمران خان یہ، دیکھو 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 عمران خان نے بھی سانس لے لیا، دیکھو اس نے کتنی گہری سانس لی، دیکھو اب یہ چھوٹی سانس لے، ہمیں تو کہہ رہا تھا یہ چھوٹی سانس لے گا لیکن اب یہ بڑی سانس لے رہا ہے۔ سارا میڈیا، سارے لوگ صرف اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان سو گیا، عمران خان اٹھ گیا، عمران خان نے ناشتہ کر لیا، عمران خان نے چائے میں روٹی ڈبو کے کھا لی، عمران خان نے بچے کو شرٹ کے اوپر آٹوگراف دے دیا، پھر وہ اس کو کاپی کرتے ہیں اتنے بھونڈے انداز میں، یعنی کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال عمران خان نے کہا کہ ان کو بھی دھمکیاں ہیں گرفتاری کی اور تشدد کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد آئے تو آپ پہ تشدد ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو بار بار اعظم سواتی اور شہباز گل کی تصویریں بھی بھجوائی جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مارشاء اللہ کے اشارے بھی بھیجے جا رہے ہیں، وہ تو خیر ہمیں مزاج سے، باڈی لینگویج سے کافی کچھ دکھائی دے رہا ہے، مگر عمران خان نے کہا کہ مارشاء اللہ لگانا ہے تو لگا لیں، مگر یاد رکھیں، اس کے انجام کو یاد رکھیں، اور جب بھی کوئی بڑا ایڈونچر یا یہ جیسے ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس کا جو آخری وقت ہوتا ہے، اس کا جو انجام ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور اگر ہم اس کے انجام کی بات کریں، مجھے نہیں معلوم کہ عمران خان نے کس سینس میں کہا تھا، مگر اگر ہم یاد کریں تو جب صدر ایوب آئے تھے، صدر ایوب کے آنے سے پہلے یا غالباً ان کے آنے کے تھوڑے شروع کے دور میں راشن کارڈ سے آٹا اور چینی ملا کرتے تھے، اس کے بعد چینی کی فصل میں خاص طور پہ اضافہ ہوا تھا، اور گندم میں بھی کچھ اضافہ ہوا تھا، اور بھی کچھ کام ہوئے تھے، اس کے باوجود چونکہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اور وہ عوام کے اوپر بہرحال ایک بہت عجیب سا کنٹرول ہوتا ہے تمام چیزوں پہ، تو اس کو ناپسند کیا جاتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عوام کے نمائندے بن کے آتے ہیں، ان کو وہ چوز کرتے ہیں اگر صحیح طریقے سے ہو تو وہ ان کے وہاں کے پرابلمس جانتے ہیں، جہاں جہاں سے آتے ہیں تو وہ ان پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کے پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں، نہ کہ صرف وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی پھوپھاں اور اپنی ایگو اور اپنا دھمکانا جھمکانا جو اپنا روپ ڈالنا اس پہ نہیں کام کرتے، وہ اس عوام میں سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عام طور پر ہونا بھی ویسے چاہیے، گو کہ ہمارے ہاں تو یہ وڈیرا شاہی نے کافی کچھ خراب کیا ہوا ہے، تو وہ پھر جو ان کے لیے پھر یہ اتنے زیادہ دماغ مل کر کوئی فیصلے کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی فیصلہ لاتے ہیں، کوئی بل لاتے ہیں، ٹیبل کیا جاتا ہے بل، تو اس کو پاس کرنے سے پہلے اس پہ مشاورت ہوتی ہے، اس پہ تنقید ہوتی ہے، اور اس کو ٹائم لگتا ہے۔ یہ خیر ابھی کی گورنمنٹ کی مثالیں نہیں ہے کہ انہوں نے تو جلدی جلدی نیب کے وہ چینجز لائے اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے، جب یہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آئین کی کیا حشر کی ہے، قانون کا کیا حشر کی ہے، اور کیا کچھ ہو چکا ہے جو دوبارہ سے مطلب پھر ملک کو بنانا پڑے گا۔ لیکن اس لیے ڈکٹیٹر سے
یہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ نظام عوام میں سے رائے لے کر آتا ہے، عوام کے لیے کام کرتا ہے، اور اس میں سب لوگ مل کر فیصلوں کو ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے اپوزیشن سے، پھر اس لیے فیصلے میں تنقید کے بعد بہتری کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اور تو اس لیے لیکن اس لیے پھر جب صدر ایوب جب ان کا آخری وقت آیا، آخری وقت سے مراد یہ کہ جب ان کے ماشاء اللہ کا اینڈ ہونا تھا، تو اس وقت یہ نعرے لگے باقاعدہ سڑکوں پر، لائک عام سڑکوں پہ جلوس نکلتے تھے اور اس میں کہا جاتا تھا ایوب کتا ہائے ہائے۔ تو بھی اس جگہ پہ کیوں لانا کہ اس وردی کی اتنی عزت ہے، اس کے لیے قومی ترانے گائے جاتے ہیں، ان کو گزرتے گزرتے بچے سیلوٹ، بچوں کے سکولز میں ٹیبلوز ہوتے ہیں، وہ یونیفارم پہنتے ہیں، تو بھی اس بھرم کو، اس عزت کو قائم رکھنا چاہیے۔ جیسے کسی دادا کا کسی گھر میں ہوتا ہے تو وہ دادا اپنی دادا کا حکم تو چل رہا ہوتا ہے، دادا کی محبت، دادا کا ایک ایسے بچے مطلب ڈرتے ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں، مگر وہ دادا اگر اس کو ناجائز استعمال کرے تو وہ کہیں گے یار اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے کسی سے، پھر اس کو کہیں گے جان چھوڑو بابا جی، ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تو اس لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ یہ جو جس عہدے یا جس مقام کو آپ کو عزت بخشی جاتی ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کے تمام بھرم قائم رکھے جائیں، قاعدے سے اس بھرم کو قائم رکھا جائے۔ پھر جی بات آئی اس کے بعد ضیاء الحق کی، جنہوں نے بھٹو کو اتار کے پھینکا تھا اور مطلب ناجائز سمجھتے ہیں، اور پھر انہوں نے بھٹو کو پھانسی تک دے دی، اور جس کو جوڈیشل کرائم کہا جاتا ہے اب تک۔ تو اس کے بعد انہوں نے ضیاء الحق کا جو انجام ہوا، بلکہ وہ ساتھ اپنے اور کتنے جرنلز کو لے گئے۔ اس کے بعد پھر مشرف آئے، پھر مشرف کا انجام ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا، اور پھر انہوں نے کتنی ان کی ساکھ تھی کہ وہ جی وہ کمانڈو فورس کے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر جس طرح انہوں نے سیف پیسج دیا وغیرہ سب کچھ، اور جو اپنی بدنامی کی، اس کے بعد اب وہ پاکستان بھی نہیں آ سکتے، اور پھر ان کی جو عزت ہے وہ مطلب سارے کیے کرائے جو تھے وہ خاک میں مل گئے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ یہ ادارے اتنی جو ہے ایسی، میرا خیال ہے کہ کہہ لیجئے کہ کم وزڈم والی کوئی ایسی چیز کرنا چاہیں گے جس سے ان کی جو آخری کا سا کنیکشن ہے عوام کے اور ان کے ٹرسٹ کا، وہ ختم ہو جائے، بلکہ اب وہیں سے پکڑ کے اس کونے کو ٹوٹنے دینے کی بجائے اس کو بلڈ کرنا شروع کرنا چاہیے، اور اس کو صرف عوام کے اوپر مت چھوڑیں کہ عوام نے تو آپ کو سر پہ بٹھایا، محبت دی، انہوں نے آپ کے لیے ترانے گائے، اور وہ بھی تک ریکارڈڈ ہیں کیسے کیسے گائے، دلوں سے گائے، اور آپ کو دیکھا، سلوٹ کیا۔ اب آپ نے اس رشتے کا بھرم نہیں رکھا اس طرح سے کہ آپ نے اس وقت دیکھیے کہ آپ عوام کی آواز کو نہیں سن رہے، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو کیا عوام اس کو نوٹ نہیں کر رہی؟ یعنی عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، رو رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ہمیں عمران خان چاہیے، اس نے ریفرینڈم ایک طرح سے ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز اتارا عمران خان کو ایک سائفر کے نتیجے میں، مداخلت کے نتیجے میں، جو سائفر آیا تھا، سوری سائفر کے نتیجے میں نہیں، سائفر نے تو سارا بھید کھولا تھا، ایک جو تھا وہ مداخلت کے نتیجے میں، سازش کے نتیجے میں، تو اس کی گورنمنٹ گرائی گئی، اور سب کو معلوم ہے اس میں عالمی اور اپنی نیشنل قوتیں جس طرح سے جو لوگ بھی شامل تھے۔ اب اس کے بعد اب جو لائے گئے لوگ وہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ ان کی سنسیئرٹی، تو آپ جب یہ ساری چیزیں جانتے ہیں تو اب آپ کا جو کردار ہے وہ مطلب آپ سامنے کھڑے ہیں، آپ بالکل عوام کے، اب آپ ہاتھ ہلاتے ہیں، انگلی ہلاتے ہیں، آپ کا سر کا بال ہلتا ہے، عوام واچ کر رہی ہے۔ اب اس کو اگر آپ صحیح طرح سے نہیں کریں گے تو اب اس وقت عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا سٹیپ لیتے ہیں، تو آپ کا ہر سٹیپ آپ کی عوام کی جانب محبت کو، ان کی عزت کو، ان کی قدر کو، یا انہوں نے جو عزت اور محبت آپ کو دی ہے اس کی آپ کتنی قدر کرتے ہیں اس کو، یا پھر آپ کی ان کی جانب لائلٹی، ان سے زیادہ جو آپ کی حلف کی جو لائلٹی ہے کہ جی آپ ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے کام کریں گے، تو ملک اور قوم کی سلامتی میں یہ شامل ہے کہ وہ شخص جس نے ملک کے اندر اتنا چینج لے آیا تھا اتنے برے وقت میں کہ اکانومی بیٹر ہو گئی تھی، آپ کی صنعتیں بہتر کام کر رہی تھی، آپ کی ایکسپورٹ بیٹر ہو گئی تھی، آپ کا کسان جو تھا وہ خوش تھا، اور اس کی جو پروڈیوس تھی وہ امپروو کر گئی تھی، ہیلتھ کارڈ مل گئے تھے لوگوں کو، غریب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ملے تھے، اور مزدور کو شیلٹرز ملے تھے،
اور درخت کتنے لگائے گئے کہ یونائٹڈ نیشن سے اس کو اپریشیٹ کیا گیا. اور پھر انہوں نے اس کو یہ بھی، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ پینڈیمک کے دور کی بات ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ مثال قائم کی ہے کہ اتنی کم ریسورسز والا جو ملک ہے، جس میں، کیونکہ جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ تو چلو بہتر کر ہی سکتے تھے، گو کہ نہیں کیا. امریکہ اور انڈیا امیر ممالک تھے، مگر ان کے اندر بہت برا حال تھا پینڈیمک کے دوران. اور پھر اس کے حوالے سے بھی کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی، تو جو پاکستان نے جو اس سلسلے میں کوششیں کی، اور جو پینڈیمک کے دوران جو ان کی جو کہہ لیجیے جو صلاحیتیں، نہیں کہوں گی، کارکردگی جو سامنے آئی، وہ اپریسیٹ کیے جانے والی تھی. تو اس کو یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ طور پر اپریشیٹ کیا، اور وہ ان کی اس میں چلی گئی ہے، سسٹم میں وہ لکھ دی گئی ہے. تو وہ تھینک گاڈ، ورنہ پاکستان میں تو بہت سی چیزیں مٹا دی جاتی ہیں، وہاں سے اریز نہیں ہو سکے گی، وہ آلویز وہاں رہے گی عمران خان کے نام سے. اور وہ بھی رہے گا عمران خان کے نام سے کہ تمام آنے والی نسلیں جو ہیں اسلام مسلمز کی، وہ اس بات کو اپریشیٹ کریں گی عمران خان کی، کہ عمران خان کی وجہ سے اسلامو فوبیا کا دن منایا جانے لگا. اور وہ جس طریقے سے لوگ تکلیف میں جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بدتمیزی کی جاتی تھی، اس کے لیے جو انسانوں کو دکھ پہنچتا تھا، اس دکھ سے ان کو نجات ملی. اس کے علاوہ وہ جب یہ حرکتیں کرتے تھے تو پھر یہ اس کی ایجیٹیشن، ان کا جو پروٹیسٹ ہوتا تھا، اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مزید آگے مصیبتیں آتی تھیں، اور اس میں ظلم و ستم ہوتے تھے، پھر لوگ مرتے تھے. تو ان سب چیزوں سے کتنی ایک کہہ لیجیے کلیشز، کتنی ایک جو ایک غیر امن کی جو مطلب بد امنی کی جو فضا تھی، اس سے کیسے نجات دلا کے عمران خان نے امن کی جانب جو ہے پوری اس مسلم جو کہہ لیجیے کنٹریز کے لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک پورا راستہ بنایا. اس راستے پہ انہوں نے باقاعدہ کہہ لیجیے کہ لائٹس لگائیں جس کے اندر وہ سفر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑے بڑے ان کے کام ہے، جس کو آپ لوگ جتنا مرضی جھٹلا لے، پاکستان کے لوگ، یہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے ادارے یا کوئی بھی، اس کو دنیا نہیں جھٹلا سکے گی. آپ لوگ بے وقوف لگیں گے، کیونکہ دنیا نے یہ تو ابھی رپورٹس آنی ہے ابھی عمران خان پہ، ابھی کتابیں آنی ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے یہ کام کروایا ہے وہی کتابیں چھاپیں گے، اور اس میں آپ لوگوں کے نام چھپیں گے. عمران خان کے تو بڑا نام چھپے گا نا کہ جی اس نے یہ کیا. اول تو جو ابھی بھی لکھ رہے ہوں گے لوگ، وہ کچھ ظاہر ہے ان کی کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح سے ابھی ہر کوئی بات نہیں کرے گا، مگر یہ ساری بہت جلد ابھی انہی حالات میں آنی شروع ہو جائیں گی. اور پھر واضح طور پر آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ عمران خان کے بارے میں کتابیں چھپیں گی، جس میں عمران خان کا یہ ذکر آئے گا کہ وہ عمران خان ایک ایکسیپشنل لیڈر کے طور پر انہوں نے پاکستان میں جو بھی کام کیے، دنیا میں جو کام کیے، اور ان کو ایک ہائی لیول پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. اس وقت آپ اس کو اون بھی نہیں کر سکیں گے، بلکہ آپ ہی میں سے کتنے لوگوں کے اوپر تذکرے ہوں گے، تمام چٹھے کھل جائیں گے، کیونکہ یہ ان کی عادت ہے. وہ یہ تمام جو کام آپ بالکل جس طرح سے اس وقت پاکستان میں بلیک میلنگ کے کام دھندے چل رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی یہ کمزور لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتے اور آپ سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، قداور نہیں ہو سکتے، تو وہ پھر آپ کی کمزوریوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ پھر آپ کی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ بہت ہی گھٹیا کم ظرفی کی بات ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کا شیوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہوتی. قابلیت والے لوگ یا گروہ یا کنٹریز ان راستوں پہ نہیں چلتے، ان کا راستہ بالکل جدا ہوتا ہے، جیسے عمران خان کا راستہ ہے. عمران خان اسی لیے اتنی سپیڈ سے کام کر پاتے ہیں کیونکہ وہ رک رک کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے لگا گند نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. ہی ڈزنٹ ہیو اے ٹائم کہ وہ لوگوں کی جو شٹ ہے اس کو جا کر دیکھیں کہ وہاں کیا پڑا ہوا ہے. وہ آگے کا سفر کر رہے ہیں اور وہ تعمیری کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے ان کی سپیڈ ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے روز مرہ کے جو جلسے ہیں، جو کنونشنز جن کے ساتھ وہ خطاب کرتے ہیں، سیمینارز، بیچ میں عدالتوں کے کیس کو ڈیل کرنا، پھر اپنی جو ان کی پارٹی کی میٹنگز ہیں، وہ ایک دن میں اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہوتے.
اور یہ اتنا کام ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، اللہ ان کی انرجیز قائم رکھے، یہ وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. اس ماشاءاللہ 70 ایئرز اولڈ. الحمدللہ اللہ میاں ان کو صحت دی ہوئی، اللہ ان کو اور صحت دے. یہ سب یہ سب میں اس لیے نہیں کر رہی کہ میں کوئی ان کی بہت بڑی فین ہوں یا میں ان کے لیے ان کی پارٹی کی ورکر ہوں. نو، مجھے خدا نے، اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کچھ چیزیں دیکھ سکتی ہوں، پہچان سکتی ہوں. میں نے آج تک کسی پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں رکھی، اور مگر مجھے دکھائی دیتی ہیں چیزیں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں. آپ پرکھتے ہیں، اچھائی کو پرکھتے ہیں، اور پھر اچھائی آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے. تو بھئی جو لوگ اس خوشبو کی جانب نہیں کھنچتے، ان کے تو اللہ ہی حال پہ ان پہ رحم کرے گا، کیونکہ وہ پھر وہ کچھ اور، ان کے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. تو ورنہ ایک عام انسان جو ہے، جس میں ذرا سی بھی اس کے دل میں، روح میں شفافیت کی گنجائش ہوتی ہے، وہ کھنچتا ہے خوشبو کی طرف. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو عمران خان کے، میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ انتظامیہ میں جو کام کا جو مستقل یعنی کہ اچھا ہم یہ بات کر چکے ہیں، آگے بات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ الیکشن کیمپین بھی انہوں نے اپنی پوری کر لی، اور یعنی اس وقت دیکھیں آپ یہ کہ جو عمران خان ہے وہ اپنی اس لانگ مارچ کے ذریعے انہوں نے کتنی ڈائریکشنز میں کام کیا ہے. یعنی انہوں نے اس وقت میں ایک تو جو لوگ ہیں سارے، یعنی جو سڑکوں پہ جو نکلے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو تکلیفوں سے بچایا ہے. ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنے کی یعنی ضروریات پوری ہونے کی جو تنگی ہو سکتی تھی، اس سے ان کو بچایا ہے، اور سڑکوں پر راتیں گزرنے سے، بسر کرنے سے بچایا ہے. لیکن ان کی پاور کو انہوں نے یعنی اس کی تعداد جو ہے لوگوں کی، اس کو انہوں نے ان کی شرکت کی تعداد کو انہوں نے رجسٹر کروا دیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے انتظامیہ پر جو بھی جن لوگوں نے انتظام کیا ان پر اس کام کا مستقل بوجھ ڈالنے کی بجائے مختصر وقفوں میں بوجھ ڈالا، اور مختلف گروپس میں اس کو بانٹ دیا. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر واضح اور مستقل دباؤ قائم رکھا، پورے ملک کی پبلک کو کنیکٹ کر کے رکھا، اور ساتھ ساتھ الیکشن کیمپین کا کام بھی کرتے گئے. اب ان تمام باتوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر عمران خان کے جو الفاظ پر مزاح یا کاروبار کرنے والے سو کالڈ سینئر صحافی ہیں، یا پھر وہ جو چینلز ہیں جو ان کے خلاف پروپیگنڈس کریں، ان کے اوپر ان کے لیے بہت بڑا سلیپ ہے کہ عمران خان ایک مارچ کے تھرو کتنے رخوں پر بیک وقت کام کر گئے، اور یہ اپنی سی وہ ان کے اوپر جو باتیں کرتے تھے کرتے رہ گئے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، ان سے کوئی پوچھے کہ قابل لیڈر اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر اس کو نہیں کہتے تو آئی وش کہ پاکستان میں قابلیت کو اپریشیٹ کیے جانے کا رواج ہوتا. اور چونکہ ہمارے یہاں تو رواج ہی یہ ڈالا گیا کہ قابلیت کو آپ عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، تاکہ آئندہ کوئی قابل بننے کی کوشش بھی نہ کرے، کلیم بھی نہ کرے، اور اگر کوئی قابل رہنا چاہتا ہے تو ملک کو چھوڑ جائے. پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، اداروں کے وہ لوگ، ان کے ترجمان اور وہ صحافی جو عمران خان کی قابلیت سے منکر ہو کر اس کو نااہلیت میں بدلنے کی آخری حد تک کی کوششیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بھونڈے ترین ٹیکٹس استعمال کرنے سے شرمندگی کو لوہے کے صندوقوں میں قفل کر کے دفنا چکے ہیں، وہ یقیناً قابل مذمت ہے. عوام کو مذمت کرنی چاہیے باقاعدہ، اور ان کو نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے، ہمیشہ کے لیے رجسٹر کر لینا چاہیے. کل کو یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے دوبارہ کچھ کریں گے؟ نو. انہوں نے آج ملک کا اور عوام کا مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا، اور جو نقصانات ہوئے ہیں اس وقت ملک میں، یعنی جو ملک کا نقصان ہے اکانومی کا، جو ملک کے اندر عوام کے اوپر جو ظلم ٹوٹے ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جو ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور جو ارشد شریف جیسے انسانی جانوں کا نقصان ہے، اس کو کون بھرے گا؟ ارشد شریف ایک پاکستان کی صحافت کا سب سے چمکتا ستارہ، یہ اس لیے نہیں کہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اٹس اے فیکٹ.
ان ان کی مطلب انٹیگریٹی، پروفیشنلزم، ایکسپرٹزم، ان کی ایکسپرٹیز، ان کا جو جتنے وہ آرٹیکولیٹ تھے، جتنے وہ پیشنیٹ تھے اور سچے بہادر، ایک مکمل صحافی کے جو لوازمات ہوتے ہیں، وہ جو گن ہوتے ہیں، وہ تمام ان میں بدرجہ اتم موجود تھے. اس صحافی کو آپ کی اس میں سمجھوں گی کہ اس جو آپ نے یہ برتی ہے نا اپنی صحافت کے ساتھ، کہہ لیجیے کہ جو صحافت کو اپنے کاروبار کی طرح، یہ اس میں برابر کی شریک ہے ان کی زندگی کے ضیاع میں. اور یہ عمران خان کو جو تفتیشی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ارادے ان کی وہ ہے، اس کی بجائے یہ ان تمام لوگوں کو تفتیش میں شامل کرنا چاہیے. بہرحال اب یہ تمام جو ہے ان کی مذمت تو عوام کو کرنی ہے، اور ہمیشہ لکھ لیجئے کہ ان کو دوبارہ چانس نہیں دینا، کیونکہ جو شخص برے وقت میں آپ کے کام نہیں آتا، وہ اچھے وقت میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا. آج ہر چہرے کے اوپر، ہر چہرے کو ریکارڈ میں رکھیے، اس کی الفاظ کو، اس کی بات کو، اس کی جو کچھ بھی اس کی کنٹریبیوشنز ہیں. کل کو یہ بدلنے کی کوشش کریں گے، اس وقت نہیں ہے، اس وقت جب سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران خان واپس اقتدار میں آ جائیں گے، ملک رواں دواں چلے گا انشاءاللہ، تو اس وقت آپ دوبارہ سے اپنے پانسے پلٹیں گے؟ نو. آج آپ کی ضرورت ہے کہ آپ یہ بلا وجہ جو سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے. آپ جن لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. اور آپ کی آواز کا کیا آپ وزیر اعظم کی اس میں جاتے ہیں، پریس کانفرنس میں جاتے ہیں، آپ اس سے سوال نہیں کر سکتے. آپ اس سے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے سوال نہیں کر سکتے. اس سے آپ الٹا اپوزیشن کے اس حق کے اگینسٹ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن، وہ بھی جو اقتدار میں نہیں ہے، وہ باہر نکل کر اگر پروٹیسٹ کر رہی ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت کا انٹیریئر منسٹر ایک انتہائی دھمکیوں والے انداز میں بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ دیکھ لیں گے اور ہم یہ دیکھ لیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کے لیے ڈرونز منگائے ہوئے ہیں، آنسو گیس منگائی ہوئی ہے، کنٹینرز کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور آپ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ اس پہ سوال اٹھائیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہ تو ان کا حق ہے یہ پروٹیسٹ کرنا. آپ اس کو ڈیل کیوں نہیں کر رہے؟ ڈیل مینس یہ نہیں کہ چلیں آپ ان کی بات مان لیں، مگر آپ ان کو ڈیل کرنے کے اہل کیوں نہیں ہیں؟ کرنے دیں انہیں احتجاج. آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بوجھ بن گئے ملک کے اوپر. یعنی آپ ان کے منہ میں یہ الفاظ ڈال رہے ہیں، اتنے کہہ لیجئے کہ نااہل الفاظ ہیں. یہ صحافت کے اعتبار سے بالکل صحافت کے معیار کے آخری درجے پر بھی نہیں رہتے کہ آپ عمران خان کی اس وقت کی پروٹیسٹ کو، آپ کی نظر میں آپ کا نظریہ فرق ہو سکتا ہے، آپ اس کو بوجھ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے شہباز گل کے تشدد کے خلاف، سینیٹر سواتی کے تشدد کے خلاف، انصاف کے لیے، اور پھر اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو یہ کیا ہے جو اس کے اوپر ارشد شریف کی شہادت کے لیے، اور پھر عوام کے حقوق کے لیے. آپ کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا؟ اور آپ اس کو بوجھ کہہ رہے ہیں. آپ کیسے صحافی ہیں بھئی؟ آپ کو صحافت کے قاعدے قانون کا نہیں پتا، آپ کو سچ اور جھوٹ کا نہیں پتا. بہت بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے، اور آپ کی یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کی پہچان تک نہیں ہے، پرکھ تک نہیں ہے. بھی آپ کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ اور کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ خان کی قابلیت سے منکر ہو کر ان کو نااہلیت میں بدلنے کی آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یقیناً قابل مذمت ہے کہ ملک اور قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ملک اور قوم کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کے مرتکب ہیں. اگر ان وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر مان لیں کہ اس قدر ناقص العقل ہے کہ روز روشن کی طرح واضح خوبصورتیوں کو دیکھنے سے قاصر ہے. وہ اگر آپ انسان کو اور اس کی قابلیت کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ تجزیہ کیا کریں گے؟ اور پھر تجزیے کرتے ہیں. اب اندر سے اداروں کے لوگ، حکومتی ممبران، صحافت برائے کاروبار پر یقین رکھنے والے صحافیوں کا گروپ، جو گروہ ہیں ان کے، سب عمران خان کی جیت کو اندر سے مان چکے ہیں، اور آپس میں اقرار کرتے ہیں کہ عمران خان نے سب کو ڈیفیٹ دے دی ہے. اور ڈیفیٹ کیسے نہیں مانیں گے بھائی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ کلے 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 آؤ، تو عمران نے تو یہ بھی نہیں کہا کلے کلے آؤ. عمران نے کہا آ جاؤ پھر سارے. اور سارے کیا ہیں؟
ساری سیاسی جماعتوں کا جتھے کا جتھا اور کرپشن میں ماہر اداروں کے بھاری بھرکم لوگ، اور ظاہر ہے کہ جو اداروں کی طاقت ہے، ایف آئی اے کی ہو، پولیس کی ہو اور دوسرے اداروں کی ہو، وہ تمام طاقت پریشر ڈال کر وہ بھی اپنے ساتھ طاقت بھی استعمال کی جا رہی ہے، ذرائع سارے استعمال کیے جا رہے ہیں، عوام کی دولت کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ساری صحافت کو خریدا جا چکا ہے، ساری نہیں مطلب میکسیمم کو، چینلز بند کیے جا رہے ہیں، غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں، آئین کو توڑا جا رہا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے۔ ان تمام معاملات کے ساتھ وہ عمران خان نہتا، کسی چیز سے ڈرا نہیں، ملک سے بھاگا نہیں، اور وہ سڑکوں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے اسمائل کے ساتھ صبح سے رات تک، اور ایک ہی آواز اٹھاتا ہے کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، میری قوم غلامی قبول نہیں کرے گی، میری قوم حقیقی آزادی پا کر رہے گی۔ اور بات سچ ہے، اور وہ عمران خان جو ہے اس کو آپ غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دل میں مانتے ہوئے کہ وہ ڈیفیٹ دے چکا ہے، حالانکہ عزت کا معاملہ یہ تھا کہ سچ کو، صحیح بات کو مان کر اس کے ساتھ چلتے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، ساتھ نہیں کھڑے ہونا تھا تو کم از کم اتنا تو کرتے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا تو نہ کرتے، صرف سچ لا کے سامنے رکھ دیتے۔ اب میڈیا کے ذریعے، اب یہ جو اتنی ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جیت کو اس کی مان چکے ہوئے ہیں، اور اپنی ڈیفیٹ بھی مان چکے ہیں اندر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی وہ اتنے بکھلا گئے ہیں ان سب چیزوں سے، اور اتنے کنفیوز ہیں، اب ان کو پتہ نہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ عوام ساری کھڑی ہے ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اگر عوام کا بہت بڑی طاقت ہے، اور عوام بھی ایسے کھڑی ہے کہ وہ بچے، بڑے، جوان، اس میں بوڑھے، اور اس میں بیچارے اپاہج لوگ، اور اس میں غریب لوگ، اس میں یہ جو ہماری مڈل کلاس ہے اس کے لوگ، اور امیر طبقے کے بھی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بیچارے ریڑھیوں والے، ہر طرح کے لوگ جو ہیں، وہ اس مذہبی جو لوگ مولوی لوگ تھے جو کبھی کبھی ان کی باتیں ہمیں سمجھ گئے، وہ بھی سب سمجھ گئے ہیں، نہ سمجھے تو یہ اناڑی نہیں سمجھ رہے ابھی تک، تو وہ سب کے سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب یہ جو ہے اب ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو یعنی کہاں کھڑا رکھنا چاہتے ہیں، اور اتنی کنفیوژن میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایسی ایسی حرکات کریں کہ جیسے یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی کانفرنس کی صورت میں انہوں نے نا اپنی بکھلاہٹ کا پورا اظہار کر دیا، یعنی جس حیثیت کو 75 سالوں میں 75 ایئرس سے انہوں نے کبھی سامنے نہیں لائے تھے، اسے بلا کر بچگانہ باتیں کروا ڈالی، جو ان کی مایوسی کو سب سے زیادہ نمایاں کر گئی کہ یہ پلاننگ میں یہ جو ان کی پلاننگ ہے وہ سوچ سمجھ ان کی جواب دے چکی ہے پلاننگ میں بھی، اور اب میڈیا کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے، فوج کے اندر جو کہہ لیجئے کہ فوج کے اندر جو پروپیگنڈا کے ذریعے اور عمران خان کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ لیجئے کہ جو اندر کیمپین چلائی جا رہی ہے باہر بھی اور اندر بھی سوشل میڈیا پہ، وہ تمام روز روشن کی طرح عوام پر واضح ہو چکی ہے۔ اب اس قدر ڈپریشن ہے ان میں کہ یہاں تک کہ یہ انڈیا کی میڈیا سے عمران کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، یعنی یہ قوم کو دوندا بکرا سمجھ رہے ہیں، کہ میجر گورو جو ہر وقت پاکستان آرمی کے خلاف بولنے والا، ان کی تضحیک میں ہر لیول تک جانے والا، ان کی کرپشن کی داستانوں کو ثبوت جمع کر کے ثبوت کے ساتھ پیش کرنے والا، چبا چبا کر انجوائے کرتے ہوئے سنانے والا، یکایک عمران خان کے خلاف اور پاک چیف کی تعریفیں کرنے لگا ہے، اور یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان ہمارا بندہ ہے، یعنی ان کا بندہ ہے، اور وہ ان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر عمران خان نے عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ اب میجر گورو کی اس بھونڈی کوشش کی جو شرکت ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھی جہاں سب نے پستی کی لڑکنیاں کھا رہے تھے، وہیں آپ بھی عوام کو ان کے ساتھ لڑکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اپنا کام اپنے انڈیا کے حوالے سے کرتے رہتے۔ اچھا، اب یہ کوئی یہ لفافہ قبیلے کے جو، یعنی یہ گورو بھی اسی میں شامل ہو گئے اور باقی بھی جو لفافہ قبیلے کے جو صحافی
ہیں ان سے پوچھے کہ اس کی بات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جب وہ وقت کے ساتھ اپنی وفاداریاں بدلتا رہتا ہے. یعنی اب آپ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اس قبیلے کے صحافی ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ اس کی بات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جب وہ وقت کے ساتھ اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں. اور روز روشن کی طرح عیاں حق کو چھپانے کے لیے اپنی آنکھوں پر تو پٹی باندھ ہی لیتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی پٹیاں تم بھی باندھ لو، بہت اچھا دکھتا ہے. پاکستانی عوام مایوس تھی، پاگل نہیں تھی. مایوس اس لیے تھی کہ کرپٹ لوگ گورنمنٹ میں اور اداروں نے کبھی ان کو پوچھا نہیں تھا. یہ اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے ان کی محبت کا جواب اس طرح سے ان کی رسپیکٹ، ان کی محبت کی رسپیکٹ نہیں دی تھی. ہاں، روب شوب ڈالی رکھا تھا. تو یہ پھر بھی اپنے سمجھ کے اپنا تو سمجھتے تھے نا کم از کم. اب انہوں نے کافی جو عزت عوام کا جو حال ہے، جو دکھ ہے، جمہوری طور پر وہ سامنے آ کر اپنا حق مانگ رہے ہیں، اس کو جس طرح نگلیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ جو ظلم و ستم عوام کو دیکھنے میں مل رہا ہے اور جس طرح ان کی سپورٹ گورنمنٹ کو دکھ رہی ہے. یہ لاکھ کہتے رہے کہ سیاسی نہیں ہے، ہم سیاست میں نہیں ہے. یہ جو کانفرنس تھی یہ سراسر سیاسی تھی، اس میں صرف عمران خان کا ذکر تھا. تو عمران خان تو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی ان کے خلاف تھا سارا. تو سیاست بھی مکمل نہیں کر رہے، سیاست بھی بائسڈ کر رہے ہیں. تو بھئی آپ سیدھے سیدھے آ جائیے سیاست میں اور بات کر لیجئے. اب ان کو عوام کو تو یہ سب کچھ دکھ رہا ہے، عوام پاگل تو نہیں ہے. عوام کا ٹرسٹ ٹوٹ چکا تھا سب طرف سے. اب ان کو ٹرسٹ کے قابل ایک امید دلانے والا لیڈر ہاتھ میں شمع لیے ملا ہے. امید کی شمع اور جو بدلاؤ کی شمع اور ایک کہہ لیجئے کہ ایک اچھے شاندار مستقبل کی شمع، یقین کی شمع. تو وہ لپک کر اپنے گھروں سے باہر آ گئے ہیں اور شمع سے شمع جلانے کے اصول پر کاربند ہو گئے ہیں، جس سے اب ہر طرف روشنی پھیل رہی ہے. اب یہ لوگ کچھ بھی بولے، یہ جو باقی میڈیا کچھ بھی بولے، یہ حکومت کے لوگ کچھ بھی بولے، جو اداروں میں سے جن لوگوں کی ان کو پشت پناہی حاصل ہے وہ کچھ بھی بولے، تو اب ان سب کی آوازیں سوائے شور کے اور آواز کے پولوشن کے اور کچھ معنی نہیں رکھتی. لیکن یہاں پر عوام سے ایک بات جاتے جاتے ضرور کہوں گی کہ عمران خان اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے باہر آیا ہے. اور یہ سفر بہرحال کٹھن ہے، کیونکہ جب آپ کا دشمن کم ظرف ہوتا ہے تو اس سے کوئی بہتری کی، اچھائی کی امید نہیں ہوتی. وہ بہت عجیب عجیب وار کرتا ہے، وہ پیچھے سے وار کرتا ہے. وہ بڑے بڑے جو ایسی حرکات کر جاتا ہے جو آپ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی اتنی گری ہوئی حرکت کسی حد تک جا سکتا ہے. اور پھر ان کے پاس وہ طاقت موجود ہے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا لیڈر اپنی ہتھیلی پہ جان لے کے نکلا ہے. اب یہاں سے آپ کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیڈر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، دائیں طرف کھڑے ہونا ہے، بائیں طرف کھڑے ہونا ہے، پیچھے کھڑے ہونا ہے. اس چیز کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آنے دینا کہ اس لیڈر کا بال بھی بیکا ہو سکے، کیونکہ وہ لیڈر ہی ہے جس نے اس کو پوری قوم کو باہر شعور کے ساتھ باہر نکالا ہے. یہ جو شعور کی جو شمع لے کر نکلے ہیں، یہ جو بیداری کی شمع لے کر نکلے ہیں لوگ، یہ جو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھانے کی جو طاقت ہے اس کی شمع لے کر نکلے ہیں، اور جو یہ ان کے اندر جو ایک امید کی جو شمع ہے اور جو ایک دوسرے سے سمجھنے سیکھنے کی جو شمع ہے، اور اس سب کو اب جلتے رہنا ہے اور اس سب میں کہیں پیچھے نہیں ہٹنا. معاملات مشکل آئیں گے، معاملات بہت مشکل آ سکتے ہیں، معاملات بہت ہی چیلنجنگ آ سکتے ہیں. اس وقت میں آپ کے قدموں میں ارتعاش نہیں ہونا چاہیے، اس میں لڑکھڑانے نہیں چاہیے. اگر آپ اس طرح سے اپنے قدموں پہ جم کے کھڑے رہتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی حقیقی آزادی مزید جدا نہیں رکھ سکے گی. اور یہ اس وقت بہت کمال وقت ہے کہ آپ اس آزادی کے لیے تمام مراحل طے کر جائیے. اس سے پہلے ایسا وقت کبھی نہیں آیا تھا. یہ خود اس لیے میں اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے معجزہ ہے.
اس وقت عمران خان جیسے انسان کی پاکستان میں موجودگی، اس عزم کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، ان کوالٹیز کے ساتھ، اور اس جو جیوگرافیکل چینجز ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ پولیٹیکل گلوبل پالیٹکس میں جو چینجز ہیں، وہ سب اس وقت پاکستان کے حق میں ہیں۔ اس کو کچھ لوگ اس انداز میں بھی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ کو چاہیے، پاکستان کی ضرورت ہے میدان جنگ کے طور پر، چائنا اور رشیا کے حوالے سے، مگر اور اس خطے میں افغانستان اور سب کچھ، مطلب سب کو دبا کے رکھنے کے حوالے سے۔ لیکن اسی بات کو اگر ہم دوسری طرح سے دیکھیں تو اپنی طاقت کے طور پر، تو اس وقت چین کی ابھرتی ہوئی طاقت، اور چین کی ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ دوستی، رشیا کی ابھرتی ہوئی طاقت، اور رشیا کا کے ساتھ اگر آپ اس خطے میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ آپ کو مدد ملنے کا، اور دوسری جانب ایران نے اپنی اتنی سینکشنز کے باوجود اب آ کے کافی حد تک اپنے آپ کو اپنے اندر وہ کر لیا، سفیشینٹ کر لیا ہے۔ اور اس میں دوسری جانب جو حالات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پینڈیمک کے بعد، اور پھر اس کے بعد امریکہ کی نیٹو میں مطلب نیٹو میں ہونے کی وجہ سے، بلکہ امریکہ نے ہی انیشیٹ لیا تھا رشیا اور یوکرین کی وار میں، جو کہہ لیجیے پش کیا گیا، وہ تمام امریکہ چاہتا تو اس وار کو روکا جا سکتا تھا۔ تو وہ جو نیٹو کی جو اس وقت پوری فورس ہے، اسپیشلی اس میں امریکہ ہی زیادہ یہ کہہ لیجیے جو بھی کوشش کر رہا ہے، اس سے جو رشیا کے ساتھ ان کے جو تعلقات، اور جو رشیا کی جانب سے جو کارروائیاں ہیں، ان کے اندر جو چینجز، ان کی وجہ سے جو ان کی اکانومی پہ اثر پڑ رہا ہے، یعنی جو گیس کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق پوری نہیں کی جا رہی، تیل کی اس حد تک نہیں پوری کی جا رہی، اور اس کے اوپر جو بھی مزید انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے، اس کی ڈیٹیلز ہیں، میں اس پہ نہیں ابھی جا رہی، اس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ میں اکانومی کا بہت بڑا کہہ لیجئے کہ ایک اکانومی جو ہے وہ ہرٹ ہو رہی ہے بہت بری طرح سے، اور کچھ ممالک کی اکانومی تو مطلب کولیپس ہو رہی ہے۔ جرمنی جو بڑی اکانومیز ہیں، جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، اٹلی کی آلریڈی وہ اکانومی خراب ہونے کی وجہ سے ادھر سیاسی بحران آ چکا ہے، اور ان میں بھی اب سیاسی بحران شروع ہو گئے ہیں، اور امریکہ کے انٹرنل بہت سے پرابلمز شروع ہو گئے ہیں، اور چونکہ یہ اتنی لیوش اور اتنی مطلب بڑی اکانومیز اور اتنی لیوش انداز ہے، اور عوام اس کے اوپر عادی ہیں، چائنا کی طرح تو ان کی پرورش بھی نہیں ہوئی، اور جیسے وہ چائنا کے پاس مزدور بھی موجود ہے، مطلب ہر طرح کے وہ موجود ہیں، وہ اور طرح سے دیکھتا ہے۔ پھر امریکہ میں جمہوری نظام ہے جہاں سے عوام کی آواز کی بڑی وقت ہے، اور پارلیمنٹ کی وقت ہے، وہاں پر چائنا کی جو ہے، چائنا کو کوئی پرابلم نہیں ہے، چائنا کو جو ان کا پریزیڈنٹ کہہ دے سو کہہ دے، اور وہ پھر سب اس نظام اس حکم پہ چل رہا ہے، اور انہوں نے اسی میں ترقی کی ہے، تو دے آر مطلب وہ ٹرسٹ کے اس میں چل رہے ہیں آلریڈی، اور وہ اس کے اندر ان کو کوئی کسی مطلب لائک، اور وہ کسی کو ڈسکلوز بھی نہیں کرتے کہ ان کی کیا پالیسیز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنی ہر شے ڈسکلوز کرنی ہوتی ہے، تو اس میں ان کی جو طریقہ کار ہیں کہہ لیجیے حکومتیں چلانے کے، وہ بہت بڑا ایک گو کہ جمہوریت بہرحال ایک طاقت ہے، مگر اس جگہ پہ وہ ان کے آڑے آئے گی اور آ رہی ہے، اور پھر اس صورت میں ان کو اپنی بہت سی مصیبتیں ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان پہ اس طرح سے جرا نہیں کر سکتے جس طرح سے پہلے کر سکتے تھے، دوسری جانب پاکستان کو وہاں سے طاقت مل سکتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے لیے ایک اتنا شاندار موقع، اور ان کو لیڈر پاکستان کو اتنا زبردست، اتنا ویژنری اور اتنا سنسیئر مل گیا ہے، اسپیڈ سے، اتنی مستعدی سے آگے بڑھ سکتا ہے کہ اپنا جو 70 سال کا جو سفر اس نے چلا نہیں، بلکہ 2 قدم چلا، 4 قدم پیچھے، 3 قدم چلا، 8 10 قدم پیچھے، وہ سفر وہ بڑی سپیڈ سے آگے کی طرف جا سکتا ہے، اور میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر یہ سب اسی طرح سے ہو جاتا ہے، آئی وش کہ ادارے، اور باقی ادارے خاص طور پہ، باقی گورنمنٹ کو تو سائڈ پہ کر دیں گے،
اگر ادارے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ اگر ساتھ دیتی ہے، اگر سے اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو جائے عمران خان کے اور عوام کے، تو اس وقت پاکستان کو ایک اتنی اسٹرانگ طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ جس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ ان کے پاس ایٹامک جو ہے پاور تو یہ پہلے ہی ہے ان کے پاس، یعنی وہ ہے ان کا نیوکلیر پاور تو ہے یہ، اور ان کے پاس آبادی اتنی نہیں ہے جتنی ان کے برابر کی کنٹریز میں موجود ہے، اور اس وقت یہ ایران سے تیل لے سکتے ہیں، رشیا سے تیل لے سکتے ہیں، چائنا ان کی مدد کرنے کو، ان کی ترقی کے لیے فوری طور مطلب ہر وقت تیار رہتا ہے۔ صرف اس وقت ان کی اپنی مستعدی کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ایک پیج پر آ جائیں گے تو بارڈرز ایک سنبھالے گا اور نظام ایک سنبھالے گا، اور عمران خان کے دور میں ڈپلومیسی عروج پہ پہنچی تھی اور پہنچ سکتی ہے، اور صرف یہ کہ اور یہ آنیسٹی کا ایک انداز قائم کر کے، یعنی ایک آنیسٹی کی شاہراہ کھلی شاہراہ ہوتی ہے، یہ ایک اصول ہے کہ آنیسٹی کی شاہراہ جو ہے وہ کھلی شاہراہ کیوں؟ آنیسٹی آپ کو وہ جھجک ختم کر دیتی ہے جو جھوٹ چھپانے کے لیے آپ میں آتی ہے، یعنی ایک تو آپ جھوٹ بولتے ہیں پھر آپ اس کو چھپاتے ہیں، تو اس میں جو انرجیز ویسٹ ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک پہچان لیا گیا ہوا انداز ہے انسان کے جینے کا، اس کو ترقی پسند قوموں نے اس طرح سے سمجھ لیا ہے، فرد کے لیے بھی، گروہ کے لیے بھی، اور ملک کے لیے بھی، کہ جو ہے اس کو اسی طرح بیان کر دو، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک عام انسان جو ہے جب وہ اپنی بدترین باتیں بھی یا کمزور ترین باتیں بھی یا اپنے بدترین لمحات بھی لا کے جب ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے تو اس کو بہادر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ہمارے معاشرے سے جب ہم آئے ہیں تو ہمارے ہینڈیکیپس ہمیں اس طرح رکھتے ہیں کہ ہم جھجکتے ہیں کہ بھی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ یہ ظلم، ایون ظلم کو بیان کرنے سے ہم شرماتے ہیں، تو اس کو یہ لوگ یوں ٹیبل پہ بھی میرے ساتھ تو یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور اس سے مجھے یہ اس وقت سے گزرا یہ، پھر وہ جو خود غلطی کرتے ہیں وہ اس کو بھی مان دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی، اور میں نے اس وقت میں اتنا ایڈکشن کا عادی تھا اور میں اس چیز کا عادی تھا اور میرے سے یہ ہو گیا۔ یہ سب یہ کر کے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو بوجھ ہے آپ کے سر پہ، جو آپ کے سر پہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ کو روکتا ہے، آپ کی سوچ کو پھیلنے سے روکتا ہے، بڑھنے سے روکتا ہے، اور کنسٹرکٹیو سوچنے سے روکتا ہے۔ تو آپ کے اوپر آلریڈی ایک اتنا بڑا آپ کہہ لیجیے بیگیج آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ایک آسان اور ہلکا سفر نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے، سچ بولو، بوجھ اتارو، اس کو سائڈ پہ کرو، لائٹ ویٹ ہو کے سفر کرو۔ تو اگر ہم بھی اور اسی لیے یہ جو سچ کا اور آنیسٹی کا راستہ ہے یہ بہت کشادہ اور بہت کھلا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ ہر شے آپ کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، آپ جس طرح مرضی جہاں مرضی چلے جائیے، اور عمران خان اس شاہراہ پہ خود بھی کھڑے ہیں اور عوام کو بھی وہاں لے آئے۔ اب صرف ہمارے اداروں کی وہاں آنے کی دیر ہے کہ آپ اس سفر کو دیکھیے کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کیسے ہم جو مڈل ایسٹ ہے اس میں باقاعدہ ایک اتنی طاقت کے طور پر، چاہے اتنے سے ملک ہے، مطلب میں ویسے طاقت کی کوئی اتنی زیادہ وہ قائل نہیں ہوں کہ طاقتور ہونا چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو ایک عزت اور ایک شعور کی جو طاقت ہے، اور اس کے تھرو آپ کی جو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ جو جینے کا ایک مناسب انداز ہے، وہ آپ کو ضرور اپنانا چاہیے، اور وہی سب سے اچھا ہے اگر تمام قومیں اپنا لیں۔ بلا وجہ طاقت وری دکھا کر دوسروں کو مروب کرنا اور پھر ان کے اوپر وار کرنا، یہی ایک ہمارے پوری دنیا کے امن کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ہم اتنے امن میں رہنے لگے، تمام لوگ اپنے اپنے ریسورسز کو استعمال کریں، کسی کے پاس کم ہے تو کم کر لے، مگر دوسرے کے ملک میں زیادہ ریسورسز ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بدنیتی کر کے ان کے اوپر جا کے ان کے ریسورسز کو پہ قبضہ نہ کرے، جیسے ایران پہ اتنا عرصہ کیا رکھا، اور ان کے تیل کو 80% خود لے جاتے تھے، 80 یا پتہ نہیں شاید 80 سے بھی تھوڑا زیادہ، اور پھر اس کے اندر آپ جو ہے ان کے خود باقی کا جو ہے وہ ان کو 15 یا 20% دیتے تھے، تو اسی لیے تو ان کے بیچارے جو وہ آئے تھے ایک
डेमोक्रेसी के थ्रू जो एक आए थे उनके प्राइम मिनिस्टर, उसको उन्होंने 2 कू किए उनके खिलाफ और आखिर उनको निकाल दिया और फिर अपने उसको ले आए पपेट को, जो शाह था। और उसके बाद फिर ईरान ने बहुत भुगता, फिर आखिर खुमैनी को आना पड़ा और खुमैनी ने फिर वो काम किया कि उन्होंने तमाम जिनके ऊपर शकूक थे कि जो बददियानत हो सकते हैं, गद्दार हो सकते हैं, दोबारा बेच सकते हैं मुल्क को, उन्होंने सबको ऊपर से हटा दिया, साफ कर दिया। और उसके बाद उन्होंने फिर उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने जो ईरान की एक शनाख्त है, यानी कि जो एक उनकी मुस्लिम शनाख्त है, उसके थ्रू जो उनका कॉस्ट्यूम, उनका कल्चर, उनका अंदाज, वो उन्होंने सारे का सारा एक निज़ाम कायम कर दिया कि उसमें फिर जो बाहर के लोग हैं वो नकब ना लगा सके। और अब वो उसी पे चलते हैं, वो उसमें उसकी गुंजाइश नहीं देते, जो बहरहाल कभी-कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा जबर का समा है, मगर उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसको इतनी डेप्थ में देखेंगे, तो फिर वो सब जायज़ लगने लगता है। जैसे अब अफ़गानिस्तान के लिए उनको अपने ऊपर बहुत से जबर करने पड़ेंगे, लेकिन उनको अपनी आज़ादी के लिए, दुश्मनों से जान छुड़ाने के लिए, वो सब करना पड़ेगा। वो चाइना ने भी किया। चाइना ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, उसमें उन्होंने अपने ही लोगों पे बहुत जबर किया और वो उस जबर के बिना वो उसमें से नहीं निकल सकते थे। इतनी बड़ी आबादी और इतनी रिवर्स हो चुके थे वो ज़िंदगी में, दुनिया में, कि वो उनके लिए नामुमकिन था। तो उन्होंने वो फिर कायम कर दिया कि ये तरीक़ा-ए-कार है, ये है, उसमें कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ हुई बहुत सी, जो शायद कभी दुनिया में बहुत सी ममालिक को पसंद ना आए। तो अब ये पाकिस्तान जो है, अब उस मकाम पे खड़ा है कि हमें उतनी कुर्बानियों की ज़रूरत भी नहीं है। हम बहुत आसानी से निकल सकते हैं और मिडल ईस्ट के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, मुस्लिम ममालिक के लिए भी हो सकते हैं। इसलिए नहीं कि फिर हम उनसे दूसरे ममालिक से टक्कर लें, नहीं। वो अपना जिएँ, आप अपना जिए, इस खित्ते में अमन-चैन भी हो और ये भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी हो। उस प्रॉस्पेरिटी से जो वहाँ के लोग हैं उस खित्ते के, हमारे जैसे जो बेचारे दूसरे ममालिक में आना पड़ता है उनको, यहाँ आके फिर वो अपनों से दूर और फिर वो बस एक यू नो एक नई आइडेंटिटी अपनी बनाते हैं और उसके साथ जीते हैं। और इंसान का जो कोर है वो अपनी यानी वो अपने कोर से जुड़ा होता है, इंसान की जो अपनी एक चाहत है, तो वो उस आइडेंटिटी से जुड़कर फलना-फूलना चाहता है। तो इसको मिस करते हैं जो लोग वहाँ से आ जाते हैं और फिर उसमें बहुत से अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं, फिर उनसे कभी मिल नहीं तो ये सारी जो कह लीजिए मिज़रीज़ हैं, इनसे फिर उस खित्ते के लोगों की जान छूटेगी, जब वो तरक्की करेंगे। जंगों से तो किसी को कोई हासिल नहीं हुआ, जंग से ज़्यादा बदतरीन दुनिया में कोई शै नहीं है। अगर मुझे कभी कोई दुनिया का निज़ाम चलाने को कहे, तो मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि अ, अफ़वाज नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे जो नोबल लोग हैं उस हर कंट्री के, उनको नोबल और जो मुफक्कर हैं उनको उस पे बिठाया जाए निज़ाम चलाने के लिए। और कोई दुनिया का ऐसा कानून एक बार लिख दिया जाए कि अब कभी कोई मुल्क या उसका कोई जो पावरफुल जो भी हेड है, वो दूसरे मुल्क की किसी शय की तरफ नहीं देखेगा, ये इल्लीगल इसको करार दे दिया जाए और उसके लिए पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, अगर उसने उसको उसको बाकायदा इबरत का नमूना बनाया जाए। ताकि ये सब कुछ अरसे के लिए इंसान जो है वो कोई अमन से और सुकून से अपनी दुनिया गुजार सके। आप तरक्की कीजिए, अपने मुल्क में कीजिए। ये बिल्कुल वही निज़ाम चल रहा है दुनिया में कि जैसे लोग अपना काम तो कर रहे होते हैं मगर साथ-साथ दूसरे से जेलस हो रहे होते हैं। और जब दूसरे से जेलस हो रहे होते हैं उसके लिए कीना रखते हैं तो उसकी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। यही ममालिक करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप अपने-अपने ममालिक की तरक्की करें, दूसरे को उसके ऊपर मुबारकबाद दें। अगर उसकी कोई कमी-पेशी अगर आप उसको पूरी कर सकते हैं, मोहब्बत से, भाईचारे से कीजिए। वरना वो अपने मुल्क में खुश, आप अपने मुल्क में खुश और अव्वल तो अपने-अपने मुल्क में ही रहें। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं सियाहत की, उसमें ही खुशी से रह लें तो बहुत बड़ी बात है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। शब ब खैर, खुदा हाफ़िज़।